मसीह खुदावंद के जलाली और मीठे और कदूस नाम में आप तमाम देखने वालों की खिदमत में रफ़ाकत का सलाम हो। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत सौंपी है। और उसके बाद मैं खुदा के अजीम खादम अपने प्यारे भाई दानिश पीटर के लिए मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान और बाहर के ममालिक में भी खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और उसके बाद खुदा के बंदा के ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ और बरकत चाहता हूँ कि खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके और बथेरी ज़िंदगियों को जो खुदा से दूर है यसु मसीह की बादशाही के लिए लेकर आने वाले हों। मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरा नाम पास्टर रफ़ाकत गिल है। मेरा ताल्लुक़ शालोम टेम्पल पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री से है और मैं एज आ पास्टर इंचार्ज खिदमत कर रहा हूँ। और तकरीबन 13 साल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज मेरे अजीज़ों, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम इस मौका पर मैं आपके हजूर लेकर आया हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ कि आज जिस तरह आज और इन दिनों में हम ईद पेंतिकोस के सीज़न में शुरू हो चुके हैं और ईद पेंतिकोस का दिन आने वाला है। वो दिन जब शागिर्दों पर और यसु मसीह के पैरोकारों पर रूह कुद्स नाजिल हुआ, उन्हें वो कुव्वत, वो लिबास मिला जिसके बायस वो खुदावन यसु मसीह की खिदमत को कर सके, वो दिलेरी को हासिल कर सके। और उस वादे के मुताबिक जो खुदावन यसु मसीह ने जाते वक्त कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, मैं जाऊंगा और बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें एक मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ईद पेंतिकोस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 50वें दिन को भी कहा गया है, 50वें दिन को। और उसके बाद पुराने अहदनामा में एबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यहाँ कुछ इस तरह दर्ज है कि पहले फसल काटने की ईद भी इसे कहा जाता था। और उसके बाद खरूज 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत में ये जो बनी इसराइल कौम गुलामी के घर से निकल आई थी उसकी ईद भी, आज़ादी की ईद, निकल आने की ईद भी मनाते थे। और मूसा को शरीयत जो दी गई उसकी ईद भी मनाते थे। और उसके बाद ईद पेंतिकोस जो है वो बेसिकली मसीहत के लिए वो मोहर है, वो नया अहद है जो मसीह यसु ने अहद बांध कर जब वह आसमान पर गए। मसीहों के लिए निशान है, ये एक वादा है जो मसीह यसु के मुताबिक हम पर पूरा होता है। और आज मैं ईद पेंतिकोस के दिन के लिए जो पैगाम आपके सामने लेकर आया हूँ, ये तसलीस का तीसरा अकनूम है जिसे हम रूह कुद्स कहते हैं या पाक रूह जिसे हम कहते हैं। ये तसलीस का तीसरा अकनूम है। वैसे तो खुदा एक है लेकिन उसमें कसरत पाई जाती है। उसके 3 अकनूम हैं जिसे हम खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स कहते हैं। ये आज से नहीं बल्कि अज़ली रूह है। बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि शायद यह भाई मिशन दी जदीद है, उन्होंने बनाया रूह कुद्स, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाम हमें बताता है और इसके बारे में बारहा हमें तालीम मिलती है कलाम मुक़द्दस में कि ये अज़ल से रूह है, कोई आज से रूह नहीं है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में देखेंगे और हम देखेंगे कि ये कब से रूह है। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा खुदा ने किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गिराओं के ऊपर अंधेरा था। और उसके बाद बनाई ज़मीन आसमान खुदा ने है, लेकिन ज़मीन वीरान है, सुनसान है, उस पर कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है शक्ल दुनिया की।
زمین کی کوئی شکل صورت نہ تھی، ویران تھی، سنسان تھی، اور گراؤں کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور اس کے بعد روح القدس کی انٹری ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کہ یہ یہاں پر تثلیث کے تینوں اقنوم ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ روح القدس کی انٹری ہوتی ہے، روح القدس پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، پھر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہمارے چرچوں پر، ہماری زندگیوں پر روح القدس کا جو ہے وہ جنبش ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر پاک روح کی جنبش ہوگی تو پھر ہی خدا کلام کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کلام میں کہ جو زمین بنائی وہ خدا نے بنائی، لیکن ویران ہے، سنسان ہے، اور گراؤں کے اوپر اندھیرا ہے۔ پھر اس کے بعد روح القدس کی انٹری ہوتی ہے، روح القدس جنبش کرنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی روح القدس جنبش کرتا ہے ویسے ہی خدا کلام کرتا ہے، خدا بولتا ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، ویرانے چلے جاتے ہیں۔ جب روح القدس کی انٹری ہوتی ہے، اور پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں تثلیث کے تینوں اقنوم ہمیں ملتے ہیں کہ روح القدس بھی یہاں پر موجود ہے۔ روح القدس ازلی روح ہے، وہ ازل سے ہے، اور یہ خدا کا روح ہے جسے ہم روح القدس کہتے ہیں۔ کوئی عام یہ بات یا عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا روح ہے، اور جو کوئی انسان خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے، خفا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی روح کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اور جو کوئی روح کے خلاف بولتا ہے وہ دراصل خدا کے خلاف بولتا ہے، اور جو کوئی روح کے انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا روح ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، حمد و ستائش کرے۔ ضرور ہے کہ خدا کے پرستار روح اور سچائی سے، خدا روح ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان میں جو روح القدس کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہے وہ روح ہے، اور یونانی زبان میں پینوما، نہ تو یہ مذکر ہے اور نہ مونس ہے، بلکہ اردو کے لیے جو روح القدس لفظ استعمال ہوا ہے، روح استعمال ہوا ہے، اس کے لیے مذکر کہا جاتا ہے اسے۔ اور کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں تقریباً 54 مرتبہ روح القدس کا نام آیا ہے، روح القدس کا ذکر آیا ہے، روح القدس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور جو کوئی روح القدس کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اور جو کوئی روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے، خفا کرتا ہے، وہ دراصل خدا کو ناراض کرتا ہے، کیونکہ روح القدس بھی ایک شخصیت ہے، وہ فیل بھی کرتا ہے، وہ محسوس بھی کرتا ہے، وہ ہر ایک بات کو جانتا بھی ہے۔ اگر ہم آج روح القدس کو پانا چاہتے ہیں تو ہم، میرے عزیزوں، کوئی عام روح کو اپنی زندگی میں نہیں مانگ رہے، بلکہ خدا کے پاک روح کو مانگ رہے ہیں۔ اور آج لوگ روح القدس کو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ روح القدس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، نہ کہ اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ روح ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی گہرے بھیت، گہرے ریولیشن ہم پر ظاہر کر سکے، خدا کے طے کی باتیں ہمیں بتا سکے، خدا کے آنے کی خبر ہمیں دے سکے، خدا کی خبر ہمیں دے سکے۔ اور وہ روح القدس ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلائے، تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل سکیں۔ آج انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کے کلام پر، شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا روح ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو انسان قوت پاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن جب کسی کی زندگی میں روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ شخص قوت پاتا ہے، زور پاتا ہے۔ اور پہلی بات، جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ یسوع مسیح کی گواہی دے سکتا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے وہ شخص کبھی بھی یسوع مسیح کے گواہی نہیں دے سکتا۔
لیکن جس کی زندگی میں روح القدس ہے وہ شخص قوت پاتا ہے اور گواہی دینے کی دلیری رکھتا ہے۔ روح القدس ہمیں دلیری دیتا ہے، لیکن آج بڑے ایسے ایماندار ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں جو روح القدس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، روح القدس کو خفا کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کے روح القدس کو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق سنائیں، اور خدا کے روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ ہمیں خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، ہمیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا۔ اگر ہم اسے رنجیدہ کریں گے، اگر اسے خفا کریں گے، یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر گناہ معاف کیا جائے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف گناہ ہوگا وہ ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، روح القدس کو رنجیدہ نہ کریں، اسے خفا نہ کریں۔ آج ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس نازل ضرور ہوتا ہے لیکن ٹھہرا ہوا نہیں رہتا۔ آج اپنی زندگی میں چیک کریں، جو لوگ روح القدس پا چکے ہیں اور جو پانے کی خواہش رکھتے ہیں، آج ان کے لیے پیغام ہے کہ ایک روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور ایک روح القدس آ کر زندگی میں ٹھہر جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ آیا روح القدس ہماری زندگی میں ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج ہم روح القدس سے مامور ہیں یا نہیں ہیں؟ اور روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرنا، خدا کا کلام افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر مہر ہوئی ہے، ہماری خلاصی کے لیے، ہماری نجات کے لیے ہم پر مہر ہوئی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ آج بڑے ایسے پینٹیکوسٹل لوگ ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روح ایک بار آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں، میں اس بات پر ایمان ضرور رکھتا ہوں کہ روح القدس ایک بار آ جاتا ہے وہ جاتا نہیں، لیکن وہ بجھ جاتا ہے، زندگی میں خفا ضرور ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بڑا زبردست شخص ہمیں نظر آتا ہے کلام میں، جس نے پاک روح کو رنجیدہ کر دیا، خفا کر دیا۔ اور آج ایمانداروں کی زندگی میں بھی ایسا حال ہے کہ وہ بھی خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، وہ ہماری زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ سمسن دلیلہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سمسن خدا کے پاک روح سے بھرا شخص تھا۔ وہ جب خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں ہوتا، وہ 1000 2000 بندوں کو مار گراتا تھا، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہ تھی کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا ہے، اس سے خفا ہو گیا ہے، اسے خبر ہی نہ تھی، اسے پتہ ہی نہ تھا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں کیا روح القدس موجود ہے؟ روح القدس ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا روح القدس ہماری زندگی میں موجود ہے؟ اگر ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں گے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر کی گئی ہے۔ مخلصی کے دن کے لیے، خلاصی کے لیے، جب عدالت کا وقت آئے گا تو وہی مہر ہم پر چیک کی جائے گی۔ روح القدس کی مہر ہوگی، روح القدس کی سٹیمپ ہوگی جو ہماری زندگی میں چیک کیے جائے گی، نظر آنی چاہیے۔ اگر وہ مہر ہماری زندگی میں نہ ہوگی تو ہم خدا کی، یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اگر روح القدس کی مہر ہماری زندگی میں نہیں۔ آئیے ان دنوں میں روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگیں، روح القدس کی حضوری کو، اس کی معموری کو۔ خدا کا کلام کہتا ہے روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ، ہمیں معمور ہوتے جانا ہے۔ اور اس بات کو اپنی ذہن سے نکال دیں کہ ایک بار روح آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، ہر روز ہمیں روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ غریبوں کو خوشخبری، جب کسی زندگی میں روح القدس ہوتا ہے اس کی زندگی میں گڈ نیوز ہوتی ہے،
اس کے پاس گڈ نیوز ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس خدا کا روح نہیں, اس نے خبر ہی نہیں کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا, اس کے پاس گڈ نیوز نہ ہوگی. لیکن جس کے پاس خدا کا روح ہوگا, روح القدس جس کی زندگی میں ہوگا, اس کی زندگی میں گڈ نیوز ہوگی, خوشخبری ہوگی. لیکن کیا آج ہم ایمانداروں کی زندگی میں گڈ نیوز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے پاک روح کو جدا کر دیا ہے, اپنی زندگی سے خفا کر دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اسے رنجیدہ خدا کا پاک روح ہو گیا ہے ہماری زندگی سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے وہ چلا گیا ہے, بجھ گیا ہے ہماری زندگی میں؟ آج جو پہلے سے روح القدس سے معمور لوگ ہیں, جو جن پر روح القدس پہلے سے بپتسمہ ہوا ہے روح القدس کا, وہ آج پھر سے اپنی زندگی میں چیک کریں اور خدا کے پاک روح کو مانگیں. خدا کا پھر خدا آپ کو پاک روح عطا کرے گا, نیا زور, نئی قوت سے بھرے گا. میں آپ کو روح القدس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس ایک شخصیت ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ ہر ایک بات کو فیل کرتا ہے. جس طرح آج ہم ہر بات کو فیل کرتے ہیں نا, اسی طرح وہ فیل بھی کرتا ہے. خدا کے لکھا ہے وہ سوچ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے. روح القدس سوچ سکتا ہے, وہ محسوس کر سکتا ہے. وہ محسوس, روح القدس ایسا ہے وہ محسوس بھی کر سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے. اور آج جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو پڑھ کر پیش کرتے ہیں, وہ بغیر روح کے کوئی شخص نہیں کر سکتا. جتنا بھی بیان کرتے ہیں وہ خدا کے روح کے وسیلہ سے, اور خدا کا روح ہی ہم بولتا ہے, روح ہی کلام کرتا ہے, روح ہی بولتا ہے. لیکن اگر روح القدس نہیں ہے تو کبھی بھی ہمارا کلام نہیں ہو سکتا, ہم کبھی بھی خدا کے بھید کی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اگر روح ہوگا تو وہ بول سکتا ہے, روح القدس بول سکتا ہے. اور آگے لکھا ہے وہ تسلی دے سکتا ہے. اور آج ایمانداروں کی زندگی میں یہ تسلی ہے. وہ آج آپ کو شادمان, کچھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو شادمان نظر آتے ہیں, اس کی وجہ بھی روح القدس ہے, کیونکہ ان کے اندر روح القدس کی شادمانی ہے. ہیلیلویا. ان کے اندر روح القدس کا اطمینان ہے. روح القدس ان کی زندگی میں ہے تو ان کے اندر شادمانی ہے, ان کے اندر اطمینان ہے. لیکن اگر جن ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے, وہ کبھی بھی آپ کو شادمان نظر نہیں آئیں گے, وہ کبھی بھی آپ کو اطمینان میں نظر نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. لیکن جن کی زندگی میں روح القدس ہوگا وہ ہمیشہ شادمان ہوں گے, ان کے پاس گڈ نیوز ہوگی, ان کے پاس تسلی ہوگی, اور وہی تسلی وہ دوسروں کو بھی دیں گے, وہی اطمینان وہ دوسروں کو بھی دیں گے. اکثر جب ہم روح القدس سے بھرے ہوئے کسی شخص سے ملتے ہیں تو وہ ہماری باتوں سے وہ شخص تسلی پاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ جب آ کر ہم سے بات کرتے ہو, ہم سے ملتے ہو تو ہمیں تسلی ملتی, ہمیں دلیری ہوتی ہے, ہمیں شادمانی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, تو اسے تسلی نہیں ملتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کلام مقدس کا, کہ مقدسہ ماں مریم جب روح القدس سے بھری ہوئی اپنی بہن الشبہ کے گھر پر جاتی ہے, تو جیسے ہی وہ سلام کرتی, اس کے سلام میں ایسی قدرت ہے روح القدس کی, ایسا مسا ہے, ایسی حضوری ہے کہ وہی روح القدس جب اس کی سلام ہی مقدسہ ماں مریم کرتی ہے تو الشبہ جب پیٹ سے تھی وہ کہتی ہے میرا بچہ پیٹ میں ہی خوشی سے بھر گیا. وہ اچھل پڑا, اور لکھا ہے جو ہی تیرا سلام میرے کانوں میں, الشبہ کہتی ہے کہ جو ہی تیرا سلام میرے کانوں میں پہنچا ویسے ہی وہ روح القدس سے بھر گئی. آج ایمانداروں ایسی سلام مانگیں اپنے لیے کہ آپ کے سلام میں, آپ کی رفاقت میں, آپ کے ملنے میں ایسا روح کا مسا ہو, ایسی حضوری ہو کہ آپ روح سے معمور لوگ جب روح القدس سے بھرے ہوئے کسی کے پاس جائیں تو وہ بھی روح القدس سے بھر جانے والے ہوں. اور آگے لکھا ہے وہ روح ازلی ہے. روح القدس جو ہے وہ ازلی ہے, وہ آج نہیں ہے, وہ کچھ سالوں پہلوں کا نہیں ہے, نہ وہ بنایا گیا ہے, بلکہ وہ ازلی ہے, وہ ازل سے ہے. اور آگے
لکھا ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اسے اپنی مرضی کرنا آتا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کرنے دیں، نہ کہ ہم اپنی مرضی کریں، بلکہ روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگی میں آ کر اپنی مرضی کو پورا کر سکے۔ اور آگے لکھا ہے وہ تمام باتوں کو جانتا اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ دعا کر سکتا ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طور سے دعا کرنی چاہیے، لیکن روح رو رو کے شفایت کرتا ہے۔ وہ دعا کر سکتا ہے، وہ دعا سکھا سکتا ہے، وہ سب کچھ جان لیتا ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہر وقت موجود ہے، وہ ہر جگہ پر، اور ایک وقت میں وہ ہر جگہ کام کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی بھی پاک روح موجود ہے اور آپ کی زندگیوں میں ہے، آپ کو چھونا چاہتا ہے، آپ کو روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے، آپ کو خدا کی حضوری سے بھرنا چاہتا ہے، آپ کو روح القدس اس کی آپ کی زندگی میں آئے گا کہ آپ کو خدا کے طے کی باتیں، خدا کے بھید کی باتیں آپ پر ظاہر کرے۔ یہ روح ازلی روح ہے، وہ تسلی دے سکتا ہے۔ کوئی پریشان ہے، بے حال ہے، جس کے پاس کوئی امید نہیں ہے، وہ روح القدس اپنی زندگی میں مانگے۔ روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی میں امید ہوگی، آپ کی زندگی میں آس ہوگی، تسلی ہوگی۔ میرے عزیزو، آج روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگے، اور جو لوگ روح القدس سے ممور ہیں وہ یہ دعا کریں اور روح القدس سے کہیں کہ روح القدس میری زندگی میں کبھی خفا۔ داؤد یہ ہمیشہ دعا کرتا تھا اور کہتا تھا، اس کی دو ہی باتیں ہوتی تھی، کہتا تھا، دعا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کبھی بھی اپنے حضور سے مجھے خارج نہ کر، اور کبھی بھی اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ ہیلیلویا! ہم نے بھی یہ دعا کرنی ہے جب وہ خدا کا بندہ ہوتا ہوا، روح القدس سے بھرا ہوا، اور یہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے حضور سے مجھے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ آپ نے بھی یہ دعا کرنی ہے۔ ایماندارو، یہ دعا کرو تاکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہو اور ٹھہرا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا اس کلام کی وجہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے خداوند تیرے حضور آتے اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ساتھ رہتی ہے۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کے کفارے سے ہمیں نجات رہائی ملتی ہے، اور شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں زور قوت عطا کرنے والا ہے، جو ہمیں زور قوت عطا کرتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور پاک روح میں اس پیغام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور خدا پاک روح میں چاہتا ہوں یہ پیغام ان کی زندگیوں میں جتنے لوگ دیکھیں وہ خداوند روح القدس سے بھر جانے والے ہوں۔ خدا جس طرح مقدسہ مریم، خداوند ماں مریم اور روح سے بھری ہوئی الشبہ کے گھر پر جاتی ہے، جو ہی سلام کرتی ہے ویسے ہی الشبہ بھی روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ جب کسی کے پاس جائیں گے تو وہ ایسی آگ دنیا میں لگا دیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ جب روح القدس پا جائیں گے تو ہم ایسی بیداری پاکستان میں آ جائے گی۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے، خدا تیرے بندہ کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے برکت سلامتی چاہتا ہوں خدا، اس کے گھرانہ کے لیے، اس کی فیملی کے لیے برکت سلامتی چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں خدا تیرا بندہ اسی طرح خداوند تیری خدمت کرنے والا ہو اور اپنے بندہ کو برکت دے، اور زیادہ خداوند اپنے بندہ کے لیے برکت کے دروازوں کو کھول خدا، تاکہ تیرا بندہ اور تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے۔ خدا میں تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں خدا، یہ سب کچھ مانگتا اور بڑے ایمان سے پڑھتا اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔